दोस्तों, इस्लाम की बुनियाद अकीदा तौहीद पर है, लेकिन इसके माने हरगिज ये नहीं कि आप बस मुंह से कह दें कि अल्लाह एक है और जिसने ये कह दिया वो मुसलमान हो गया, जिसने नहीं कहा वो काफिर है। देखिए दोस्तों, कुरान में दिया हुआ इस्लाम नाम है उस आइडियोलॉजी का जो माशरे में तौहीद लाने का जामिन है। दोस्तों, नेचर के आप किसी भी चीज को देख लें, क्या सूरज रोशनी ये देख के देता है कि कौन सा मुल्क अमीर है कौन सा गरीब है? क्या बारिश ये देख के बरसती है कि अमीर पे बरसूंगी सिर्फ गरीब पे नहीं बरसूंगी? दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो कुदरत के कवानीन बनाए हैं उसमें वननेस है, वो सबके लिए यकसा है। लेकिन इंसानी माशरे में जब इंसान कुरान को छोड़कर जो भी कानून बनाएगा उसमें तौहीद या वननेस नहीं होगी। कानून बनाने वाले कानून से मुबर्रा होंगे। कानून सिर्फ आम इंसानों के लिए होगा ताकि आम इंसानों को हुक्मरान अपना गुलाम बना सके। उससे फायदा यह होगा कि उनकी मेहनत पर हुक्मरान तबका कानून बनाने वाले अय्याशी करें। अब ये हुक्मरान तबका मुंह से चाहे लाख बार ये कह दे कि अल्लाह एक है, नमाजें पढ़ ले या कुछ भी कर ले, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी कुरान की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशनल या कानून के हिसाब से तौहीद का क्या मतलब है। अब आते हैं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ वननेस का, यानी कि माशी निजाम में तौहीद का क्या मुराद है। दोबारा से फितरत को देखते हैं। शिकार करने की सलाहियत जो एक जानवर में होती है वही सेम सलाहियत दूसरे जानवर में होती है। मिसाल के तौर पे एक शेर जिस तरीके से शिकार कर सकता है वैसा ही शिकार दूसरा भी कर सकता है। दोनों शेरों में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों के दोनों शेर अपनी फैमिली को फीड करने की सलाहियत में यकसा होंगे, वहां वननेस होगी। अब इंसानों का माशी निजाम देख लें। कमाने की सलाहियत क्या इंसानों में यकसा है? क्या हम इंसानों ने जो निजाम बनाया कैपिटलिज्म या सरमायादार निजाम जो इस वक्त पूरी दुनिया पे राइज है, क्या ये तौहीद या वननेस लेकर आता है? हरगिज नहीं। ये गरीब को गरीब तर करेगा और ये अमीर को अमीर तर करेगा। कहाँ है वननेस, कहाँ है तौहीद? और आगे बढ़ते हैं। तौहीद का एक और एस्पेक्ट देखते हैं और वो है डिफेंस सिस्टम। दोबारा फितरत पे नजर डालें। किसी भी जानवर को ले लें, हर जानवर अपनी स्पीशी के लिए नुकसानदेह नहीं है। शेर शेर को नहीं खाता, लेकिन हमने बहैसियत इंसान इंसान के लिए क्या किया? इंसान तो इंसान को ही मार रहा है। ये जमीन अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई थी, इस पर हमने लकीरें खींची, उन लकीरों को हमने नाम दे दिया मुल्कों का, कौमों का। अब इंसान नहीं बचे, अब सिर्फ कौमें बच गई। यानी कि मैं बहैसियत इंसान अब कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं रह सकता। एक किताब है द सिटी ऑफ मैन, उसमें राइटर कहता ये है कि वो भाई कोई इंसानों का भी शहर दिखा दो जहां बहैसियत इंसान कोई भी चला जाए रह ले। और इसी कौमियत की बिना पे हमारे यहाँ सारे हथियार बन रहे हैं, एटम बम बन रहे हैं, कभी ना कभी तो फटेंगे। मरने वालों का क्या कसूर होगा? सिर्फ ये कि वो एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी रखते होंगे, बस। तो दोस्तों, समझ में आया वननेस और तौहीद क्या होती है। लेकिन अभी हमने सिर्फ आइडियोलॉजी को डिस्कस किया। इस आइडियोलॉजी पर ईमान कैसे लाया जाता है, यानी कि किसको कहा जाएगा कि हाँ ये एक खुदा को या वननेस को मानने वाला है, मुसलमान है। हमारे यहाँ तो कह दिया जाता है कि जिसने कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया और वो जन्नत का ठेकेदार हो गया। लेकिन कुरान करीम इसको बाकायदा एक मुआहिदे की शक्ल में हमारे सामने पेश करता है। ये इसलिए है दोस्तों, अल्लाह ने जब हमें इतनी बड़ी ताकत दी कि अपना इख्तियार और इरादा डेलीगेट किया, इंसान को खलीफा बना दिया, फरिश्तों से सजदा करवा दिया, यहाँ की हम सुप्रीम अथॉरिटी हैं, जो चाहे करें। जब इतनी बड़ी पावर दी तो वो जिम्मेदारियां जो अल्लाह ने अपने ऊपर आयद कर रखी थी वो भी हमें ही डेलीगेट की। और ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसको अल्लाह एक मुआहिदे की शक्ल में कुरान में देता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह ने मोमिनीन से इनकी जान और माल खरीद लिए हैं बइवज़ जन्नत के। सो तुम अपनी इस तिजारत पे, अपनी इस फरोख्त पर जो तुमने खुदा से की है खुश हो जाओ। इस माहिदे को अगर बिजनेस एग्रीमेंट की सूरत में अगर हम देखें तो जो बिजनेस एग्रीमेंट में 4 एलिमेंट्स होते हैं वो चारों के चारों इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले बायर, इसमें अल्लाह है, सेलर मोमिनीन है, वो शेयर जो बेची जा रही है यानी गुड्स या सर्विसेज क्या है, मोमिनीन की जान और माल, और कीमत फरोख्त यानी कि उसके रिटर्न में या वैल्यू ऑफ मनी क्या है, वो है जन्नत। इस बिजनेस एग्रीमेंट में मोमिन और इनकी जानो माल तो महसूस अज्जा हैं, यानी कि वो शियां हैं जो कि हमें नजर आती हैं, जिनके मुतालिक हम समझ सकते हैं। लेकिन जो दूसरे 2 अज्जा यानी कि खरीदार अल्लाह और कीमत खरीद जन्नत, ये 2 गैर महसूस हैं जो हमारे सामने नहीं है।
ظاہر ہے کہ خرید و فروخت کا معاملہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ساری کی ساری محسوس شے ہمارے سامنے ہو، ورنہ یہ کوئی بزنس ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ مثلا اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں نے اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھوں بیچ رکھے ہیں، تو یہ بات محض نظری سی ہوگی کہ جان اور مال اس کے پاس ہی تو ہیں۔ اس سودے کا معاملہ صرف اعتقادی ہے، ذہنی ہے۔ دوسری طرف اگر وہ کہے کہ اس کے عوض اللہ مجھے جنت دے دے گا، تو یہ معاملہ بھی اعتقادی ہوگا، نظریاتی ہوگا۔ لیکن اسلام چونکہ ایک عملی ضابطہ حیات ہے، اس لیے اس میں یہ چیزیں محض نظریہ اعتقادی نہیں ہیں، ان کی عملی اور محسوس شکل سامنے آنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے قیمت فروخت یعنی جنت کو سمجھ لیں۔ قرآن کریم ایک آئیڈیالوجی دیتا ہے کہ تم اس زندگی کا نام نہیں بلکہ اس زندگی میں رہنے والی ذات کا نام ہے، وہ ذات جس کی ڈیولپمنٹ کرنا تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اس ذات کی جو ڈیولپمنٹ کر جاتے ہیں، اگلے راؤنڈ میں وہ جانے کے ایلیجیبل ہو جائیں گے، کیونکہ اگلے راؤنڈ میں ڈیولپ یافتہ ذات ہی جائے گی۔ اگر آپ نے ایوولوشن کو پڑھا ہے، نظریہ ارتقاء کو پڑھا ہے، تو اگلا راؤنڈ انہی اسپیشیز کو ملا جنہوں نے آگے جانے کی صلاحیت حاصل کی۔ قرآن کریم نے نشوونما یافتہ ذات یعنی کہ ڈیولپ پرسنالٹی کی مرنے کے بعد کی ارتقائی حالت کو جنت کی زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن جو زندگی مرنے کے بعد ہمیں ملنی ہے، جو جنت ہمیں ملنی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اور اس کے بارے میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ کوئی نفس یہ جان ہی نہیں سکتا کہ اس کے اعمال کے بدلے میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان، جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے، جو اس کو ملنا ہے، وہ کیا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جنت ہمارے جسم کو نہیں ملنی، ہماری ذات کو ملنی ہے۔ اس ذات کو اللہ تعالیٰ نور کہتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ہماری ساری خواہشات جسم کے متعلق ہیں۔ ہمیں عورت چاہیے، عورت کا تعلق جسم سے، ہمیں گاڑیاں چاہیے، بنگلے چاہیے، سب جسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم صرف جسم میں رہتے ہوئے ابھی خواہشات بتا سکتے ہیں، لیکن جو جنت ہمیں مرنے کے بعد ملنی ہے وہ جسم کو نہیں ملنی بلکہ ہماری ذات کو ملنی ہے، جس کو اللہ نور کہتا ہے۔ اب نور کی کیا خواہش ہے، نور کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، یہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ پھر بھی جنت کی اتنی ایکسپلینیشن ہے۔ وہ جنت ہماری دنیا کی جنت ہے جو جسموں کو ملنی ہے۔ کب ملے گی؟ جب ہم زمین کے کسی خطے میں اللہ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ وہ جنت جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ زمین پر بناتے ہیں، اور چونکہ وہ جنت زمین پر ہی بنتی ہے، انہی جسموں کو، ہمارے جسموں کو ہی ملتی ہے، اللہ کے اصول نافذ کرنے کے بعد ملتی ہے، تو اس کو اللہ نے بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ جو جنت دنیا میں بنتی ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس میں تجھے نہ بھوک کی فکر ہوگی نہ لباس کی، یعنی روٹی کپڑا مکان کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ اس میں کھانے پینے کی چیزوں، لباس، مکان وغیرہ ضروریات زندگی طرف سے بالکل اطمینان ہوتا ہے۔ اطمینان بھی ایسا کہ اس میں جہاں سے جی چاہے سیر ہو کے کھاؤ۔ بنیادی ضروریات زندگی پورا ہونے کے بعد آسائش و آرام کے تمام سامان کا ذکر اللہ نے کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ سونے کے کنگن، جواہرات، ریشمی لباس اس جنت میں موجود ہوں گے۔ کھانے کی میز پر سونے کی پلیٹیں، پیالے گردش کرنے والے ہوں گے۔ کھانے کی چیزوں کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ بیٹھنے کے لیے صوفے، چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کو لیے گھومنے، باریک ریشمی لباس، دبیز ریشم کے پردے، پسندیدہ پرندوں کا گوشت، طے بطے کیلے، گھنے سائے، آبشاریں۔ آپ سوچیے جب ہمارے پیارے نبی اس دعوت اسلام کو عام کر رہے تھے اس وقت عربوں کی کیا حالت تھی۔ یہ سب ان کی خواب و خیال میں بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی کے جانے کے کچھ سال بعد ہی حضرت عمر کے دور میں یہی مسلمان، یہی عرب کس مقام پر پہنچ گئے، اور اللہ کی ہر بات سچی ثابت ہوئی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس جنت میں نہ جسمانی مشقت کی تھکان ہوگی، نہ ذہنی اور نفسیاتی کشمکش ہوگی۔ یہ بالکل ان کو ملی۔ چونکہ اس معاشرے میں ہر طرف قوانین خداوندی کا دور دورہ تھا، اس لیے اس میں کوئی لغو بات کان میں نہیں پڑتی تھی، اور ہر طرف سے سلامتی کی حیات بخش صدائیں ہی ابھرتی تھی۔ اس میں سب حقیقی بھائیوں کی طرح پورے خلوص اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ نہ کسی کے دل میں کوئی کدورت تھی، نہ بغض اور عداوت کے جذبے۔ یہاں تک تو جنت کا صرف وہ ذکر ہے جس میں جسمانی پرورش کا سامان موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن کی روح سے مقصود حیات صرف جسمانی پرورش نہیں، حقیقی نصب العین انسان کی صلاحیتوں کی نشوونما یعنی انسانی ذات کا ارتقاء ہے۔ اس لیے اس کے لیے بھی اس میں تمام اسباب و ذرائع میسر ہوتے ہیں۔
اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسا چشمہ حیات جسے خدا کے بندے اپنے اماں کے قلب سے بہا کر لاتے ہیں، وہ ان تمام واجبات کو پورا کرتے ہیں جنہیں انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا ہوتا ہے۔ کارگاہ حیات کے اس وسیع میدان میں انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جو چاہے آگے بڑھ جائے، جو چاہے پیچھے رہ جائے۔ ارتقائی منازل کی بلندیوں پر بلندیاں ان کے سامنے آتی جاتی ہیں، وہ بلندیاں جن کے نیچے سامان حیات جوئے رواں کی طرح بہہ چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ جنت جو قرآنی معاشرے کے افراد کو ان کے مال اور جان کے عوض بطور قیمت فروخت ملتی ہے، لیکن یہ کسی ایک کو نہیں ملتی ہے، پوری سوسائٹی کو ملتی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اس بزنس ایگریمنٹ میں جو تیسرا ایلیمنٹ تھا، یعنی کہ جنت، جو قیمت فروخت تھی، وہ کوئی اعتقادی یا نظری چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جسے ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس معاہدے کے چوتھے رکن کی طرف۔ اس معاہدے میں کہا گیا مومن اپنا جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سے عملاً کیا مراد ہے؟ مومن اپنی جان اور مال کس کے ہاتھ بیچ رہے ہیں؟ اس کے تبادلے میں انہیں کون جنت دیتا ہے؟ جن افراد کی ذات کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے وہ نظام کائنات میں خدا کے رفیق بن جاتے ہیں، اور انسانی دنیا میں قوانین خدا بندی انہی کی وجہ سے نفاذ پذیر ہوتا ہے، امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ یہی وہ افراد ہیں جن کے ہاتھوں وہ ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں جنہیں خدا نے اپنی طرف منسوب کر رکھا ہے۔ انہیں مرکزی نظام خدا بندی کی اصطلاح سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو سیل پرچیز کا معاملہ ہے جس کا ذکر اس قرآنی آیت میں موجود ہے، اس کی جو فروخت خدا کی طرف سے یا آن بہاف آف اللہ اس معاشرے کے مرکز یا سینٹر اتھارٹی کے ہاتھوں طے پاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ مرکز خود ہمارے پیارے نبی کی ذات، لہٰذا افراد معاشرہ کی یہ فروخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہوتی تھی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے سورہ فتح میں ان الفاظ میں بیان کیا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تیرے ہاتھ پر اپنی جانیں بیچ رہے ہیں وہ دراصل خدا کے ساتھ اپنا معاملہ کر رہے ہیں۔ معاملے کو پختہ کرتے وقت دیکھنے کو تو ان کے ہاتھ پر تیرا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مرکزی نظام خدا بندی اس معاملے کو اپنی ذاتی حیثیت سے طے نہیں کرتا، بلکہ اسے بحیثیت نمائندہ خدا بندی طے کرتا ہے۔ اس نظام میں بادشاہوں کی طرح ریاست نہیں چلائی جاتی کہ جس سے خوش ہو گئے تو شہر کے شہر دے دیے، جس سے ناراض ہو گئے تو ملک کے ملک تباہ کر دیے۔ ایسا معاملہ اس ریاست میں جو خدا کی ریاست ہوتی ہے، جہاں قرآن کریم امپلیمنٹ ہوتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں وننس لانے کے لیے ساری ایفرٹ ہوتی ہے۔ وننس کے کچھ پرنسپل مستقل اقدار اللہ نے دیے ہیں قرآن میں، ان اقدار کو رہتے ہوئے آپ اپنی پلاننگ کرتے ہیں۔ آپ اصول اللہ کے لیں گے، لیکن اللہ نے جزیات نہیں بتائیں۔ جزیات معاشرے کے حساب سے تبدیل ہوتے رہتی ہیں۔ اصول ایک ہے کہ وننس آنی چاہیے معاشرے میں، قانون سب کے لیے برابر، یہ اصول ہے۔ اب وہ کیسے کرنا ہے، ٹیکنالوجی کو اس مقصد کے لیے کیسے یوز کرنا ہے، پولیس کو کیسے یوز کرنا ہے، آرمی کو کیسے یوز کرنا ہے، عدالتوں کو کیا رول ہوگا، سیویلین سسٹم کیا ہوگا، بینک، یہ سب معاملات یہ جزیات ہیں، یہ اللہ ڈسکس نہیں کرتا۔ اللہ اصول دیتا ہے، مقصد حیات دیتا ہے کہ تم نے پہنچنا کہاں ہے۔ اب پہنچنا کیسے یہ بات نہیں کرتا، گھوڑے پہ آنا ہے، گاڑی پہ آنا ہے، یہ بات نہیں کرتا۔ تو آپ کو یہ حقیقت اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا اللہ کو قرض حسنہ دو، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے مراد قرآنی نظام کا مرکز ہوتا ہے۔ وہی مرکز افراد ملت سے یہ سب کچھ وصول کرتا ہے، جس کو آپ آج کی ٹرم میں ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر وہ اس ٹیکس کے پیسے کو اس عالمگیر انسانیت کی بہبود کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، جس کے ذریعے سے زمین پر وننس قائم ہو جائے، لوگوں کی کمانے کی صلاحیت میں وننس آئے، لوگوں کو جو قانون ملا ہوا ہے اس میں وننس آئے، ڈیفینس سسٹم میں وننس آنا شروع ہو جائے۔ ڈیفینس سسٹم میں وننس سے مراد یعنی کہ جب آپ ایک خطے میں یہ سب چیزیں کر لیں تو آپ دیکھیں زمین کے کون سی جگہوں پر وننس نہیں ہے۔ وہ لوگ جو فرعونی معاشرے میں پس رہے ہوں گے، خدا سے دعائیں کر رہے ہوں گے، کوئی مسجد میں کر رہا ہوگا، کوئی گرجے میں کر رہا ہوگا، کوئی مندروں میں کر رہا ہوگا، آپ ان کی دعاؤں کا آنسر بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اللہ کی اصولوں کی، کیونکہ آپ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ کی ذمہ داریاں آپ نے پوری کرنی ہے، کیونکہ آپ نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ توحید کا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔